बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वक्त बड़ी कमाल चीज़ है। वक्त आने पर सबके चेहरों से निकाब उलट देता है। माजी में इसी सुप्रीम कोर्ट से वक्त के वज़ीर आज़म को ना सिर्फ निकाले जाने बल्कि ताहयात पाबंदी को दुरुस्त करार देने वाले सहाफ़ी, एक तरफा टॉक शोज़ में अपनी अदालत लगाने वाले एंकर्स और उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के कसीदे पढ़ने वाले यूट्यूबर्स सुप्रीम कोर्ट का आज एक आईनी और कानूनी फैसला बर्दाश्त नहीं कर सके और जमहूरियत का झंडा उठाए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर चढ़ दौड़े। नवाज शरीफ की नाअहली को सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट करते हुए अपने गला तक फाड़ लेने वाले उस वक्त के मायानाज रिपोर्टर्स जो आजकल बैरून मुल्क पनाह लिए हुए हैं, जमहूरियत के सो कॉल्ड चैंपियन बने ट्विटरी महाज संभाले बैठे हैं। सन 2021 से जिस इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन बार बार पीटीआई को खबरदार करता रहा, वो ही पार्टी इलेक्शन फ्रॉड कराने पर, अपने इंतखाबी निशान से महरूम होने पर पीटीआई के हमदर्द चंद बुखला और जनरल बाजवा की बेवफाई के बाद एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहलाने वाले चंद सहाफ़ी, एंकर्स और यूट्यूबर्स मातम ज़दा हैं कि साल साल से जारी सहूलतकारी अब क्यों रुक गई। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जारी मुहिम पर सामने आ गई है और इदारों से मुतालबा कर रही है कि जजेस की तज़हीक करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर सबको खबर हो कि नून लीग अवाम में निकल आई है। जिन तज्जियाकारों को लगता था कि नून लीग अवाम में जाने के काबिल नहीं रही, वो हजरात उकाड़ा की खून जमा देने वाली सर्दी में अवाम का जम्मे गफीर देख लें। मरियम नवाज उकाड़ा के अवाम से एक फातिह की तरह मुखातिब थी, अपने सारे मुखालफिन को ललकार रही थी। तहरीक इंसाफ के मैदान में ना होने को खुदाई अस खुद नोटिस करार दे रही थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के इस्तीफे पर भी मरियम नवाज ने खूब तंज के तीर बरसाए और उसे मुखालफिन के जूतियां छोड़कर भागने से तशबीह दी। आज हम पूछेंगे कि मुल्की सियासत में होने क्या जा रहा है। क्या नवाज शरीफ के तमाम मुखालफिन का यूं अपने अंजाम को पहुंचना महज हसीन इत्तफाक है, या वजीर आज़म बनने से पहले सहूलतकारों की जानिब से मियाँ साहब को पेश की सलामी दी जा रही है? इसी इशू पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल सेनेटर हमायूं अहमद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे जी रफ़ीक रिजवाना साहब, साबिक गवर्नर पंजाब के रहे हैं, नून लीग को रिप्रेजेंट करेंगे। हमें ज्वाइन करें जी वेरी ऑनरेबल अरशद वोहरा साहब, रहनुमा है MQM पाकिस्तान के। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे जी बैरिस्टर आमिर हसन, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रफ़ीक रिजवाना साहब, अगर आवाज़ आप तक बिल्कुल क्लियर आ रही है तो सर मैं शो का आगाज़ आप ही से करना चाहूँगी। तमाम मुखालफिन नून लीग के एक एक करके, वो कहते हैं ना अपनी सियासी मौत आप मर रहे हैं। अभी हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा कैंपेनिंग के लिए भी बाहर नहीं निकले थे, लेकिन उनकी कैंपेनिंग शुरू होने से पहले ही ना बल्ला रहा, ना जो पार्टी के चेयरमैन थे वो इमरान खान साहब रहे, ना इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हटी। बेसिकली पीटीआई जो कि एक बहुत बड़ी सियासी दुश्मन थी नून लीग की, वो इंतखाबात 2024 में नहीं है। क्या नवाज शरीफ साहब वाकई इतने किस्मत के धनी है कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उनके जो दुश्मन हैं वो सियासी मैदान से आउट हो रहे हैं, या मामला कुछ और है? देखिए, आपके कह रही है ना, आपके उनके मुखालिफिन जो है ना वो अंजाम को पहुंच के, मैं इस मतलब अल्फाज से तो इत्तफाक नहीं कर सकता, इसको मैं मकाफात अमल कह सकता हूँ एट दी मोस्ट। और दुश्मनी खुदा न खास्ता हमारी क्या है, हमारी तो दोस्ती भी पाकिस्तान से और पाकिस्तान के दुश्मनों से हमारी दुश्मनी है। तो ये एक कुदरत का निज़ाम है और जिसके साथ ज्यादती होती है वो इस बात पे हक बजाने में, कहने में कि देखिए जी मेरे साथ क्या क्या हुआ और जिन किरदारों ने जो मेरे साथ किया आज उनके साथ क्या हो रहा है। तो अल्लाह ताला से तौबा भी करनी चाहिए, डरना भी चाहिए और एहतियात भी करनी चाहिए। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा रफ़ीक साहब। ज़रा बाकी पैनलिस्ट से मैं पूछ लूँ कि क्या वो आपके ख्यालात से एग्री करते हैं कि नहीं करते। पीपल्स पार्टी की तरफ जाना चाहूँगी। आमिर भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये जो भी PMLN के साथ हो रहा है, या जो भी मैं फॉर दैट मैटर कहूँ कि PTI के साथ हो रहा है, टेक इट द वे यू वांटेड, क्या ये हसीन इत्तफाक है कि नवाज शरीफ साहब को इतना ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है, या फिर ये एक सहूलतकारी है? हाउ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लुक्स इनटू इट? देखिए, पीपल्स पार्टी से पहले तो सारी राय आमा ने, अपने मीडिया ने
اور پاکستان کے جو دانشور طبقہ ہے یا جس کی حالات کے اوپر نظر ہے وہ سب کو اسے بڑا ایکسپوز کر چکے ہیں، اور اب اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ سہولت کاری ہے۔ میں آج آپ کو آج کا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب یہاں سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں 127 سے، ان کے نیچے ہمارے ایک کینڈیڈیٹ ہے پی پی 163 سے فیاض بھائی، انہوں نے تیر کا نشان ہی نہیں الاٹ کیا، انہیں کوئی کیٹل شیٹل دے دیا۔ ہم لوگوں نے پہلے یہاں پہ کیا آر او کے ساتھ، اس نے بڑا ہمارے امیدوار کے ساتھ برا سلوک کیا، ہم ہائی کورٹ سے لے کے آئے، ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ انہیں آپ ایرو کا نشان دیں، لیکن وہ جو صفی اللہ ہے آر او، وہی جو پی ایم ایل این کا پٹواری سٹائل ہے نا، وہ سارے پٹواری افسر جو ہیں ان کے، وہ اس وقت کھل کے سامنے آ چکے ہیں پنجاب کے اندر۔ میں نام لے کے آپ کو بتا رہا ہوں، اور کہیں گے تو میں آپ کو درجنوں نام بتاتا ہوں۔ تو یہ جو پٹواری افسر ہیں صفی اللہ ٹائپ اس کے پی ایم ایل این کے، انہوں نے الیکشن کمیشن کی ساکھ کو مکمل طور پہ داؤ پہ لگا دیا۔ اب یہ جتنے سرکاری، یہ تو ہم آر او الیکشن ہم نے 2013 میں بھگتا تھا، لیکن جو آج کے آر او ہیں اور یہ جو پٹواری افسر لگائے گئے ہیں اور جنہیں یہ یقین دلایا گیا ہے کہ اگلی حکومت پی ایم ایل این کی آ رہی ہے تو تم ہمارے پٹواری بنو، ہمارے ملازم بنو، ریاست کے ملازم نہ رہو اور ہمارے ساتھ چلو۔ اور یہ بلاول بھٹو صاحب کی الیکشن کے اوپر اور ان کے جو نیچے سیٹیں ہیں، یہ ایک اتنی جلن پیدا ہوگی، ہم حیران ہو رہے ہیں۔ خود تو انہیں کراچی چھوڑنا پڑا شہباز شریف صاحب کو، وہاں سے وڈرا کرنا پڑا، انہیں پتا تھا حالات نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کے سروے آ رہے ہیں نا ٹی وی چینلز کے کہ بلاول بھٹو کا نام لے رہی ہے میجورٹی کہ ہم ووٹ کریں گے، تو اب انہیں یہ مصیبت آ گئی ہے کہ اب یہ ہم سے ہمارے، دیکھیے آپ نے پی ٹی آئی کو پولیٹیکل پارٹی نہیں رہنے بات دیا۔ بڑی لمبی ہو جائے گی عامر بھائی، میں واپس آتی ہوں، آپ کے لیے سپلیمنٹری سوال چھوڑ دیتی ہوں۔ کرنے نے پلیز بڑی پورا شو ہے ضروری سر، جی کر لیں، کل چلیں ان کی کر لیں۔ چیف آرگنائزر مریم صاحبہ نے جو تقریر کی ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی جج کا ہماری ذکر نہیں طرح تھا، وجہ سے جا رہے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں تھا، اس میں بلاول کا بھی ذکر بات نہیں تو تھا، سن لیں، تو میں جلن آپ کو کیسی؟ بتا رہا جی ہوں۔ جی 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 انہوں نے کہا کہ یہ جج سپریم کورٹ کے ہماری وجہ سے جا رہے ہیں استعفے دے کے، پھر انہوں نے کہا تمہیں کون سا نشان چاہیے میں دوں، تو اس کا مطلب ہے نشان لینے اور نہ لینے میں یہ ہے، الیکشن کمیشن کو یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے یہی بات رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے ایک پارٹی کے ساتھ اگر ایک ہو گیا تو اب جو دوسری پارٹی میدان میں ہے یہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ صرف یہی کینڈیڈیٹ ہو اور یہی کانٹیسٹ کرے۔ میں پھر پوائنٹ ویل نام لے کے ٹیکن، کہہ رہا ہوں آ گیا کہ پوائنٹ، ایک آر او ہے صفی آ اللہ، گیا سر، پٹواری آگے افسر ہے، آگے اور اور اس مزید کے باتیں اندر کریں گے، پارٹی بہت باتیں کریں گے عامر بھائی، آفیسر۔ بہت باتیں کریں گے۔ سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر جوائن بھی کرنے کے لیے، ہم سب کو سننے کے لیے بھی۔ میں تو بیسک سوال آپ کے سامنے رکھوں گی کیونکہ رفیق رجوانہ صاحب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ مکافات عمل ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے جو میاں محمد نواز شریف صاحب یا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ایک پولیٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے، یہ مکافات عمل کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہے یا پھر یہ کسی قسم کی سہولت کاری ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ کیا مطلب یہ ساری چیزیں کہاں سے سٹارٹ ہوئی، کس طریقے سے سٹارٹ ہوئی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی اینڈنگ کی طرف جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا پورا گیم پلان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں مکافات عمل تب ہو رہا ہوتا ہے کہ جب کوئی بیچ میں انٹرونشن نہ ہو رہی ہو، جب کوئی چیز نہیں ہے تو ایک مکافات عمل ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ مکافات عمل نہیں ہوتا، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا وہ آزمائش دیتا ہے۔ آزمائش اس لیے دیتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہو یا اللہ مجھے مضبوط بنا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ جب آپ کہتے ہو اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مشکل ٹائم لے کر آتا ہے۔ وہ ڈائریکٹ طاقت تو نہیں دیتا، وہ مشکل ٹائم دے کر آتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہو یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے پاس سے جو لوگ آپ کو غلط راستے پہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ان سے چھٹکارا دلوا دیتا ہے۔ لیکن میں آ جاتا ہوں، یہ جو بات ہو رہی تھی، یہ بات سٹارٹ ہوئی تھی میرے خیال میں 2020-21 میں ایک لفظ جو کوائن کیا تھا مریم نواز نے، وہ تھا لیول پلینگ فیلڈ۔ اچھا، اسی ایڈریس میں انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کو ڈیفائن کیا۔ انہوں نے کہا لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے ہمیں زیرو پہ آنا پڑے گا۔ اچھا، پھر انہوں نے ڈیفائن کیا کہ زیرو کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نمبر 1، جیسے میاں نواز شریف صاحب کو 200 پیشیاں بھگتنی پڑی، ایسے عمران خان کو 200 پیشیاں بھگتنی پڑیں گی۔
جیسے میاں نواز شریف کو آپ لوگوں نے اریسٹ کیا تھا ویسے عمران خان کو اریسٹ کرنا ہوگا. جیسے میاں نواز شریف کو آپ لوگوں نے ڈسکوالیفائی کیا تھا ایسے عمران خان کو آپ نے ڈسکوالیفائی کیا ہوگا. پھر انہوں نے اس سے تھوڑا سا آگے گئے کیونکہ ان کو ڈر لگا کہ یار عمران خان کو خالی کہنے سے پی ٹی آئی تو ادھر رہی ہے. پھر انہوں نے چوتھا پوائنٹ ڈالا, انہوں نے کہا آپ لوگ جب تک پاکستان تحریک انصاف کو ڈسمنٹل نہیں کر دو گے ہم اس وقت تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانیں گے. پھر ہم سب نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا, اور سب سے سوال ہے یہ کہہ کس کو رہی تھی, مانگ کس سے رہی تھی اور کیوں مانگ رہی تھی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ 4 چیزیں ڈیلیور بھی ہوئیں, بالکل اسی سیکوینس میں ڈیلیور ہوئی جس سیکوینس میں انہوں نے مانگا تھا. تو کیا یہ مکافات عمل ہے یا یہ کہ ایک انسان کی یا ایک پارٹی کی یا کسی کی خواہش تھی جس کو پورا کیا گیا؟ اور اگر پورا کیا گیا تو کیوں پورا کیا گیا؟ کیا کوئی ایسی کمزوریاں تھی جس کی وجہ سے پورا کیا گیا؟ یہ چیزیں سوال اٹھتی ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں, اب وہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے, ان کو اب بھی ڈر لگ گیا ہے کہ یار پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان تو لے لیا ہے لیکن یہ ابھی بھی ادھر ہے, گراؤنڈ پر ہے. تو اب ان کی کیا خواہش شروع ہو گئی ہے, اب ان کی خواہش شروع ہوگی کہ اس کو ٹوٹل ڈسبین کر دیا جائے. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ڈنڈے کا نشان دے دو. پرابلی شاید وہ ڈنڈے سے ڈرتی ہوں گی یا پرابلی پتہ نہیں کیا بعد مسئلہ ہوگا, لیکن اب ان کے یہ نئے وہ جو ہوتے نا وہ شروع ہو گئے. اور ایک بات یاد رکھیے, یہ جو وہ کہہ رہی ہے نا, جو وہ کہہ رہی ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن عوام کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. عوام پوری طریقے سے جان گئی ہے کہ ان کو صرف اور صرف عمران خان سے ڈر لگتا ہے, پاکستان تحریک انصاف سے ڈر لگتا ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے کوئی چیز سامنے کہ یہ واک کر کے جا سکے, ورنہ ان میں کسی مشکل کے لیے ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, جو ہی مشکل آتی ہے یہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. یہ ان کا مسئلہ ہے. چلیے ہم ڈسکس کرتے ہیں. ابھی تو آپ کا موقف جو ہے بہت کھلا کر کے ابھی سامنے آ گیا, لیکن میں نے ایم پاکستان کو بھی شامل کرنا ہے, پھر ہم ڈیبیٹ کو آگے بھی بڑھائیں گے. ارشد بھائی, بڑا سمپل سا کوسچن ہے جو میں تمام پینلسٹ سے پوچھ رہی ہوں. صرف نون لیگ کو لگتا ہے کہ مکافات عمل ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی کو اور پاکستان تحریک انصاف کو لگ رہا ہے کہ سہولت کاری ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, یہ حسین اتفاق ہے یا پھر یہ کوئی پیشگی سلامی ہے جو نون لیگ کے لیے پیش کی جا رہی ہے, نواز شریف صاحب کے لیے پیش کی جا رہی ہے, جس طرح کا ایک پولیٹیکل سینیریو بن رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بینی, سب سے پہلے تو آپ ماضی کی طرف چلی جائیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اور پی ٹی آئی کی حکومت میں جس طریقے سے نواز شریف پہ کیس بنا اور جس طریقے سے ان کو اتارا گیا, تو اس سے بڑے بڑے کیس آج عمران خان کے اوپر بنے ہوئے ہیں. اچھا, جو کیسز نواز شریف پہ تھے اور جو کیسز پی ٹی آئی کے چیئرمین پہ ہیں, تو ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور دیکھیں ان کی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز اور جو کلچر, جو لینگویج کلچر آج ہمارے سیاستدان استعمال کر رہے ہیں, خاص طور پر جو نئی جنریشن استعمال کر رہی ہے, ینگ لیڈرشپ استعمال کر رہی ہے, یہ کلچر پاکستان کی سیاست میں لینگویج کا نہیں تھا. یہ شروع سلسلہ عمران خان صاحب نے کیا تھا, اور انہوں نے پھر آپ جس دن یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے یہ باہر ہوئے تھے, تو اگر آپ اس دن سے 2 دن پہلے یا 10 دن پہلے کے پاکستان کو دیکھیں اور اس کا سروے دیکھیں, تو پاکستان کا ہر شخص جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے نالاں تھا. یہ تو بعد میں گریجولی ہیرو بنتے چلے گئے اور وہ امریکن سائفر کا سہارا لیا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ یہ بھول گئے ہیں. دیکھیں یہاں پر انہوں نے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی شروع کی, اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی شروع کر کے انہوں نے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ بہت ہی زیادہ جو ہے مظلوم ہے. ایسا نہیں ہے. آپ جس طرح میں نے کہا کہ ان کو جس دن اتارا گیا تھا اس سے 10 دن پہلے کے پاکستان کو دیکھیں تو ہر کوئی جو ہے ایک غریب شخص جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ان کی حکومت ختم کرے, کیونکہ انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا تھا. یہ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ اس 1.5 سال میں انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم سے مظلوم تر بنا کر یہ جو ہے گین کرتے رہے. لیکن جب عوام کو حقیقت کا پتہ چلے گا کہ ان کی اپنی حکومت میں انہوں نے اکانومیکلی, انڈسٹریلی کوئی ایسا میگا پروجیکٹ جو ہو جو کہ ڈیلیور کیا ہو. کراچی وہ شہر ہے جس شہر سے انہوں نے 14 سیٹیں جیتی تھیں, پاکستان میں کسی شہر سے اتنی زیادہ سیٹیں نہیں جیتی گئیں.
کراچی کے ایم این ایز کو 14 ایم این ایز سے 55 کروڑ روپے 2 دفعہ ملے، اس کا مطلب یہ ہوا 15 سے 20 ارب روپے دیے گئے۔ کراچی کے ایم این ایز نے 15 سے 20 ارب روپے میں کراچی میں ڈیلیور کیا کیا، یہ عوام کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی جب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے 25 ارب کا ایک پیکیج دیا تھا، وہ 25 ارب کا پیکیج جو ہے حصے میں آیا پی ٹی آئی کے گورنر کے، اس کے 25 ارب کے پیکیج میں سے آپ یقین کریں انہوں نے مشکل سے 2-4 ارب روپے خرچ کیے، باقی سب کرپشن کی نظر ہوا، کیونکہ یہاں پہ گورنر کے تھرو جو ہے یہ سارے کام ہوتے تھے، جو کہ کراچی پیکیج تھا۔ مجھے بریک کی طرف جانا ہے۔ ارشد بھائی کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکافات عمل ہے اور جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کی اپنی کارستانی ہے۔ تو اس ٹائم پر پہلے سیگمنٹ کے اینڈ پہ بریک پر جانے سے پہلے یہ ہے 2-2 سے سکور برابر ہے، مطلب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک طرف کھڑی ہے اور نون لیگ اور ایم کیو ایم پاکستان ایک طرف کھڑی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ بھی وقت کی کارستانی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا شروع میں، وقت بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، ایکسپوز کر دیتی ہے یا آپ کو ریویل کر دیتی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ول بی بیک شارٹلی۔ بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویری آنریبل پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، میرے ساتھ موجود ہے جی رفیق رجوانہ صاحب، سینیٹر ہمایوں مہمن صاحب، ارشد وہرا صاحب اینڈ بیرسٹر عامر حسن صاحب۔ رفیق صاحب آپ ہیں میرے ساتھ؟ جی رفیق رجوانہ صاحب، بڑی انٹرسٹنگ سی صورتحال ہے، مطلب جو عمران خان صاحب ہیں وہ بیٹھے تو اڈیالہ جیل میں ہیں، لیکن ان کو خبریں سب ہیں، پوری دنیا کی خبریں ہیں، اور ان کو یہ بھی خبر ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ 2 امپائرز کی مدد سے کھیل رہے ہیں۔ مطلب کیا کمال ان کا نیٹ ورک ہے، جیل کے اندر بیٹھ کر کے بھی وہ ہی از ناٹ کمنگ سلو، وہ جیسے بولتے ہیں۔ کون سے ہیں 2 امپائرز؟ ابھی بھی آپ امپائرز کی مدد کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ وہ امپائر کی مدد سے کھیلتے رہے ہیں نا، تو ان کو شاید وہی خواب یاد آ رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے، جو میں نے پہلے آپ نے میرے سے سوال کیا، تو مکافات عمل کا میرا ایک نقطہ تھا، وہ ساری چیزیں مکافات عمل پر منحصر نہیں تھی۔ میں آپ کو پتہ ہے بڑی محتاط گفتگو کرتا ہوں، کسی کو میں وہ الزام بھی نہیں لگاتا، ایک سیاسی گفتگو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بلاول صاحب پنجاب میں ہیں، اب تو الیکشنز میں جا رہے ہیں، اب تو آپ کوئی غیر محتاط گفتگو بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، الیکشن کیمپیننگ کے حصے میں اس کو سمجھا جائے گا۔ اب 8 فروری کو الیکشن ہے۔ سن تو لینا 2 wrongs never make 1 right۔ مجھے کوئی برا کہتے ہیں تو میں تو برا نہیں کہوں گا، پیپلز پارٹی جو مرضی کہہ لے ٹھیک ہے جی، نواز شریف کے بارے میں، مریم نواز صاحبہ کے بارے میں پی ٹی آئی کہہ لے ٹھیک ہے، میں تو اتنی سی بات کرتا ہوں جو حقائق ہے۔ ساری چیزیں بلے کا نشان نہیں ملا، نون لیگ نے نہیں دیا، کیونکہ سپریم کورٹ میں نون لیگ بیٹھی تھی، ایسے ہی ہے نا بقول ان کے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد مختلف نشانات ملے، آر او کا الیکشن ہے، ابھی تو ہم حکومت میں نہیں ہیں، ہم بھی آپ کی طرح ایک سیاسی جماعت ہے، الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اگر ان کو جہاں سے خدشات ہے خدا نخواستہ، تو ان کا ذرا کھل کے نام تو لیں بھائی، ڈرتے کیوں ہو؟ نون لیگ کو اسکیپ بورڈ کیوں بناتے ہو؟ آپ آگے تو آؤ، بتاؤ نا، اسٹیبلشمنٹ کو کھل کے بات بتاؤ کہ ہمیں یہ تحفظات ہے آپ سے۔ ابھی تو ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، اور پنجاب میں خاص طور پہ آپ دیکھیے، پنجاب کی بلاول صاحب آئے ہیں، الیکشن لڑے، ان کے نصیب میں جیت لیا، بالکل ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ اگر وہ پنجاب میں ان کی کوئی سیٹ ملتی ہے تو پنجاب میں اوور آل نون لیگ کو ایک ایج ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں نے کمپین کرنی ہے، تو میں کمپین کیا صرف اتنی کروں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہتا رہوں؟ میں بھی تو بتاؤں میں نے کیا کیا ہے، میرے میں کیا اچھائی ہے، چلو لوگ دیکھ لیں گے میرے میں اچھائی ہے یا برائی ہے۔ ہم نے یہ ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ ہم نے دوسری پارٹیوں کو مطمئن کرنا ہے، دوسرے لیڈروں کو جو بھی کرے، چاہے ہماری پارٹی سے کوئی کرے، ایٹ لیسٹ آئی کانٹ اپریشیٹ دس۔ آپ اپنے پلس پوائنٹ بتائیں اور کچھ پالیسیوں کی ناکامی دوسری حکومتوں کی، میں پوچھ لیتی ہوں رجوانہ صاحب، لیکن میں آپ سے ایک سپلیمنٹری سوال کرنا چاہتی ہوں۔ بات تو پوری ہو لینا نا، بات تو پوری ہو لینا۔ تو اس لیے میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں، میرے لیے سب قابل احترام ہے، ہر کسی کے میدان کھلا ہے، اور الیکشن بلے کا نشان ہے، تو مورلی میں سمجھتا ہوں بلے کا نشان ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا، اس پہ بھی نواز شریف کو کہہ دیں۔ اور پھر یہ بات دیکھیں، جب میں نے کہا تھا مکافات عمل، تو میں اس کے لیے بیک گراؤنڈ میں جا رہا تھا کہ کیا کہتے تھے عمران خان صاحب کہ میں ان کے جیل سے اے سی اتروا دوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایسے بلند باغ دعوے نہیں کرنے چاہیے، لیکن رجوانہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بلے کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے،
ان لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ وہ جو دو جسٹسز صاحب، جو دو جج صاحب، چاہے وہ نقوی صاحب ہوں چاہے جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہوں، وہ پی ایم ایل این کے اگینسٹ تھے، اور ان کے بھی جو مستعفی ہونے کی ذمہ داری ہے نا وہ بھی آپ پر ڈالی ہوئی ہے. آپ ابھی تک بلے کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، ان کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ ڈال دے ان کے اپنے. اب میں ان کی بات کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ میں سپریم کورٹ کا سینئر وکیل ہوں، میں تو کسی جج صاحب پہ الزام نہیں لگاتا، مگر ان کو ان کے جج صاحبان کے جانے کا کیوں دکھ ہے؟ ذرا بیک گراؤنڈ میں دیکھ لیں بس. تھینک یو. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. بیرسٹر عامر صاحب، میں سن رہی تھی بلاول صاحب کو، وہ کوٹ ان کوٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی تو فکس ہو گئی ہے، اب پاکستان پیپلز پارٹی کو فکس کرنے کی باری ہے. نون لیگ جو ہے وہ دباؤ ڈال کر کے ان کے جو لوگ ہیں، یعنی پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، ان کو کسی طرح یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو تیر کا نشان نہ ملے. مطلب کہ آپ سے وہ کیوں لیں گے تیر کا نشان؟ پلیز ڈونٹ مائنڈ می سیئنگ دیٹ. آپ کو پتہ ہے ریشو کیا ہے؟ لاہور میں کیا ریشو ہے، پنجاب میں کیا ریشو ہے؟ مطلب 60-40 کی ریشو ہے، بلکہ 60-20 کی ریشو ہے. مطلب وہ آپ سے کیوں لیں گے تیر کا نشان؟ وہ کیوں پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالیں گے؟ پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے لفظ جیلسی کا استعمال کیا. نون لیگ کو بلاول سے یا پیپلز پارٹی سے کیا جیلسی ہو سکتی ہے؟ مطلب کچھ بھی، جسٹ بیکاز کہ آپ لوگوں نے نون لیگ کے اینٹی کھڑے ہونا آپ کچھ بھی الزام لگا دیں گے؟ نہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے، نون لیگ والوں کو پہلی دفعہ، ایک تو نون لیگ کی پوری لیڈرشپ، سارے گھر والے 4 قومی اور 4 صوبائی حلقوں سے لاہور سے لڑتے ہیں اور ہمیشہ لڑتے رہے. اچھا، 12 میں 4 سیٹیں تو گھر کی ہوتی ہیں، کچھ باقی خاندان کے ممبرز کی. اس دفعہ انہیں وہ گھر چھوڑ کے ادھر ادھر سے لڑنا پڑ رہا ہے. کوئی قصور چلا گیا ہے، کوئی سرگودے چلا گیا ہے، کوئی ہزارہ چلا گیا ہے، اور وہاں پہ جا رہے ہیں. اور کیوں جا رہے ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی دوسرے صوبوں میں جا رہے ہیں، ادھر ہی لڑ رہے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف نے فیصلہ کیا تھا کہ میں کراچی سے کانٹیسٹ کروں گا، لیکن وہاں سے کاغذات واپس لے لیے. انہیں پتا تھا کہ پوزیشن کیا ہے. دیکھیے، کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. جو ان کے حالات ہیں، یہ تو لاہور سے گھبرائے پھرتے ہیں. میاں صاحب کو آئے ہوئے 3 مہینے ہونے کو ہیں، وہ باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں، کسی کو چہرہ ہی نہیں کرا رہے ہیں. نہ کریں عامر بھائی، نہ کریں. ابھی کل مریم باہر نکلی ہے اوکاڑا میں، آپ نے دیکھا نہیں؟ ابھی جس ٹائم پر میں آپ سے شو کر رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے پی پی کے حلقے میں گئی ہوئی ہیں. اتنے لوگ ہیں سخت سردی میں، آپ سے اسٹوڈیو نہیں آیا جا رہا. مجھے اسٹوڈیو آتے ہوئے جو ہے تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی ٹھنڈ میں کہاں نکلوں. لوگ نکل رہے ہیں بھائی، نہ کریں اتنی بڑی باتیں. 17 تاریخ کو میاں صاحب نے بھی نکل جانا ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو. جی بات تو سنیں، ہم 2 مہینے 3 سے نکلے ہوئے ہیں اور ہمیں اچھا لگے گا یہ نکلیں گے. ہم کب کہہ رہے ہیں نہ نکلیں؟ نہ نکلنے کی وجوہات جو ہیں تو بتانی پڑیں گی نا. 2.5 مہینے چپ کر کے بیٹھے رہنا، پورے پاکستان کی کیمپین کو 15-20 دن کی کیمپین بنانا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ رضوانہ صاحب میرے محترم ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی فیصلہ ہو سپریم کورٹ سے تو کیا ہم کریں گے، اگر کوئی انتخابی نشان نہ ملے تو کیا ہم کریں گے. جب آپ تقریر میں یہ کہیں گے کہ جج استعفے ہماری وجہ سے دے رہے ہیں، تو پھر ہم کیا پوری قوم کو آپ یہ نہیں بتا رہے کہ سپریم کورٹ کا جج ہونے یا نہ ہونے کے لیے میاں نواز شریف کی مرضی چلے گی، اور یہ میاں نواز شریف کی صاحبزادی جلسے میں اعلان کرے گی. اس کے بعد وہ یہ اعلان کرے گی کہ تمہیں کیا نشان چاہیے، مجھے بتاؤ، میں دوں گا. تو یہ جب آپ ایسی باتیں خود سنائیں گے دنیا کو، تو کوئی دنیا پاگل تو نہیں ہے حضور. میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، پنجاب کے ناموں کے ساتھ بتا رہا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں کہ بلاول صاحب کے انڈر جو صفی اللہ یہاں پہ جو اس حلقے میں RO ہے، وہ انتہائی باعث ہے. ہائی کورٹ کے فیصلے کو اس نے اڑا کے پھینکا ہے. ہم کل کانٹیمپٹ میں جا رہے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہائی کورٹ سے بھی زیادہ کسی اور کو ہائر اتھارٹی سمجھ رہا ہے. یہ پٹواریوں کے ذریعے جو حکومت کرنے کا اور الیکشن جیتنے کا طریقہ ہے، یہ پنجاب میں ان کا. عامر بھائی ہو گیا کتھارسس آپ کا پٹواریوں کے خلاف. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، گیٹ اوور پٹواریز ناؤ. اپنی کیمپین پہ فوکس کریں، گیٹ اوور دیم. ان کو اچھا پی ٹی آئی کے پاس تو جانا، آپ کے بھائی کے پاس پی ٹی آئی کے پاس جا رہی ہوں سر پی ٹی آئی کے پاس. لیکن اگر کوئی پٹواریوں پہ انحصار کرے گا تو ہم بات تو کریں گے. اچھا میں واپس آتی ہوں، اور بھی سوال آپ سے کرنا ہے، میں آتی ہوں واپس. سینیٹر صاحب، 2 چیزیں میں نے آپ سے پوچھنی ہے. پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے سہولت کاری کا ذکر کیا. آپ کا لب لباب یہی تھا کہ یہ کوئی نواز شریف صاحب قسمت کے دھنی نہیں ہیں، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ فیسیلیٹیشن ہے، ان کو سلامیاں دی جا رہی ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، یعنی سہولت کاری ہو رہی ہے. لیکن سر کچھ ایسی خبریں ہیں مظاہر نقوی صاحب کے استعفے کو لے کر کے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے استعفے کو لے کر کے، حسنات ملک صاحب ہیں، بڑے سٹار رپورٹر ہیں، وہ بیٹ بھی کرتے ہیں یہ جوڈیشری کے حوالے سے، سپریم کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں.
انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا. انہوں نے کلیم کیا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو اس ٹائم پر جو مظاہر نقوی صاحب ہیں, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں, وہ جنرل باجوہ صاحب سے ملے اور ان سے ریکویسٹ کی اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی, کوٹ ان کوٹ, کہ بھائی آپ کسی طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنا دیں عمران خان صاحب کے خلاف. سر آپ بات کریں سہولت کاری کی, تو آپ کے ٹائم پر جو ہمارے رپورٹر ہماری برادری کے جو اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں, یہ تو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے ٹائم پر کس لیول کی سہولت کاری ہو رہی تھی, تو آپ کیسے نون لیگ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں سر؟ دیکھیے ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے یہ ایسا ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. لیکن اگر فرض کرے اگر یہ چیز ہو رہی ہوتی اور اگر یہ ججز جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنے اوپنلی سپورٹ کر رہے ہوتے, اور obviously ان سے پہلے جو چیف جسٹس ہے وہ کہتے ہیں انہی کے گروپ کے ہی تھے, اسی وجہ سے تو وہ ہمیشہ الزام یہ ہوتا تھا کہ یہی 3-4 ہمیشہ ایک بینچ بناتے تھے, الزام تو یہی ہوتا تھا نا. تو اگر فرض کرے میں مان لیتا ہوں کہ یہ جو آپ کے رپورٹر جو یہ رپورٹ کر رہے ہیں, تو میرا ایک سوال اٹھتا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی میں جب قاسم سوری صاحب نے ایک رولنگ دے دی تھی, ان کے پاس تو ایک موقع تھا, یہ اس کو خود بھی ہٹا سکتے تھے, یہ اس کو کہہ دیتے کہ ہاں یہ ٹھیک ہوا ہے, کوئی تو پرابلم نہیں تھی. کون ان کو چیلنج کرتا؟ کوئی کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. ویلڈ پوائنٹ ہے. تو ٹھیک, تو میں دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, کہنے کو ہر ایک کرتا ہے, لیکن آپ کو تھوڑا سا عقل و شعور اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, اور کیا قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ جو عقل رکھتے ہیں یا شعور رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. آپ بغیر سوچے سمجھے کوئی بات کر رہے ہو, وہ جا کے جنرل کو کہہ رہے, ان کو جنرل کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹو بی ویری آنیسٹ اگر آپ سوچیں تو ایک سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ ایکچولی جنرل سے زیادہ پاورفل ہے, اور افتخار چودھری صاحب نے دکھا دیا ہے کہ ہاؤ ڈیڈ ہی اسٹوڈ ہز گراؤنڈز. تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس ٹائم پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ جسٹ اے فیکٹ چیک, اس ٹائم پہ جو چیف جسٹس تھے وہ نہ اعجاز الاحسن صاحب تھے نہ مظاہر نقوی صاحب تھے. they were just working as normal Supreme Court lawyers and justices. That's what I want to say, as justices, yeah, of Supreme Court. ان کے ساتھ دیکھیں یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اسی ججمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ جو اس وقت چیف جسٹس صاحب تھے ان کو ان کے ساتھ ہی سمجھا جاتا تھا. سمجھا جاتا تھا کہ نہیں سمجھا جاتا تھا, یہی سمجھا جاتا تھا نا. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب چلے تھوڑا سا پیچھے ہسٹری میں چلے جاتے ہیں. ابھی وہ رجوانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا پہلے ان لوگوں نے کی تھی, اور یہ تو ابھی سپریم کورٹ کر رہا تھا. تو کیا جب 2017 میں جب میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تھا, کیا اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی یا نون لیگ کی گورنمنٹ تھی؟ ٹھیک ہے, obviously نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. اچھا کیا اس کے اندر جو ججمنٹ دی تھی وہ پی ٹی آئی نے دی تھی یا پی ٹی آئی نے کسی کو کہا تھا؟ نہیں, وہ انہی کی اسی سپریم کورٹ نے دی تھی. تو پھر وہ پی ٹی آئی کے اوپر کیوں ڈالتے؟ گورنمنٹ ہماری نہیں, ججمنٹ ہماری نہیں, تو پھر وہ اس کو ڈالتے. اچھا ایک اور چیز ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ جو میرے لحاظ سے اگر آپ مجھ سے پوچھتی نا, اگر میں اس وقت گورنمنٹ میں ہوتا یا میں کہتا یا میں جج ہوتا, میں کہتا آپ کو تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوا. مطلب میری نظر میں جو سب سے بڑا ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا سٹنگ پرائم منسٹر ایک اور ملک کی ایک چھوٹی سی کمپنی کا ملازم ہے. یہ جو اقامہ ہوتا ہے نا, یہ بیسیکلی 2 چیزوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں, یا آپ نے وہاں کوئی جاب کرنی ہو یا آپ نے کوئی 2 نمبری کرنی ہو. زیادہ تر پاکستان کے جو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ دبئی اور اس طرف کے اقامہ لیتے ہیں, وہ بیسیکلی منی لانڈرنگ کے لیے لیتے ہیں, وہ اس کے تھرو پیسے کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر سے بہت زیادہ راؤٹنگ آف دا منی ہوتی تھی. منی لانڈرنگ نہیں ہوتی, ظاہری سی بات ہے کہ آپ کو ایک اسٹے چاہیے ہوتا ہے, آپ کو ایک ریزیڈنسی چاہیے ہوتی ہے. پاکستان کے اندر ویسے بھی مارشل لاء لگتے رہتے ہیں, سیاستدانوں کو لائف تھریٹس ہوتے رہے ہیں ماضی کے اندر. آگے آپ کا پوائنٹ ویلڈ پوائنٹ ہے سر. ایک 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو ریزیڈنسی چاہیے, خدا کے لیے, خدا کے لیے. میرے اور آپ جیسے لوگ ہم پھر بھی کہتے کہ ہمیں ریزیڈنسی چاہیے, ہمیں ویزے نہیں مل سکتے. میں 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہی, آپ نے کہا کہ اقامہ صرف وہی لوگ لیتے ہیں جو کہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں. تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جن لوگوں کے پاس اقامہ ہوتا ہے وہ سب منی لانڈرنگ نہیں کرتے. میں صرف یہ بات کہہ رہی ہوں. I am not talking on the behalf of the 3-time prime minister sir. وہ رجوانہ صاحب بات کریں گے. جی اچھا میری اس کے پہلے کہہ رہے, میں نے کہا جو جاب کر رہے ہوتے ہیں, جن کو جاب کی ضرورت ہوتی ہے یا جن کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, یہ 2 کیٹیگری ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینے کی اجازت دیجیے. واپس آئیں گے تو ایم کیو ایم پاکستان سے بھی پوچھیں گے کہ آخر
پہلے کراچی سے شہباز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, پھر خبر آئی کہ جی اب وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ پیپلز پارٹی کو اس کا جواب ہم MQM پاکستان سے لے کر کے دیں گے اور ڈسکشن کو آگے بھی لے کر جائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں, بیرسٹر عامر صاحب ہیں, ارشد وورا صاحب ہیں, رفیق رجوانہ صاحب ہیں, سینیٹر ہمایوں مہمن صاحب ہیں. ارشد بھائی ذرا کلیئرٹی دے دیجئے. اچھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بارے میں بات شروع کی ہے, ظاہر سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ بھی اسی میں ہے. جو شہباز شریف صاحب نے سیٹ چھوڑی ہے یا جو آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات نہیں بنی یا جو وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں, ٹیک اٹ دا وے یو وانٹڈ کراچی سے, اس کی اصل ریزن کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ مصطفیٰ کمال نے NA 242 سے اس وقت جب وہ بائی الیکشن ہارے تھے اس وقت اناؤنس کر دیا تھا کہ میں یہاں سے الیکشن لڑوں گا. اس کے بعد تقریباً اس 2-2.5 سال کے اس عرصے میں بلا ناغہ ہفتے میں 4 سے 5 دن ان کا بلدیہ ٹاؤن میں, اس علاقے میں, اس کانسٹیٹوئنسی میں ان کا وقت گزرتا تھا. وہ جمعے کی نماز پڑھنے بھی وہیں جایا کرتے تھے. تو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ان کی ہو گئی تھی, وہاں کی عوام کے ساتھ ان کی ایک اٹیچمنٹ ہو گئی تھی. اور انہوں نے کیونکہ پہلے ہی 2-2.5 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ میں یہیں سے الیکشن لڑوں گا, تو دیکھیں وہ وہیں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. دیٹ از دی اونلی ریزن کہ اس سیٹ پر مصطفیٰ کمال نے, پارٹی نے, متحدہ قومی موومنٹ نے کمپرومائز نہیں کیا. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف, جہاں پر ہمارے بھائی ابھی گنوا رہے تھے کہ سیٹیں جو ہے لاہور سے 4 ایک ہی خاندان کی سیٹیں ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی میں دیکھیں زرداری صاحب کی 2 بہنیں, ان کا بیٹا, 4 یہ لڑ رہے ہیں. قائم علی شاہ صاحب, قائم علی شاہ کی بیٹیاں, اور اس کے بعد خورشید شاہ کا داماد, خورشید صاحب کی بیٹیاں, خورشید شاہ کا داماد, ان کا بیٹا. اسی طریقے سے آپ آ جائیں ناصر شاہ صاحب کا بیٹا. مطلب یہ کہ مجھے یہ تو لیگیسی ان کی چلی آ رہی ہے. آپ یہ ان کو تو بات کر رہے تھے یہ صرف 4 کی, میں آپ کو لسٹ گنوانے کو تیار ہوں یہاں پہ کہ ان کے پاس جو ہے پورے ایک خاندان جو ہے وہ مہر جو ہیں, 2 چچا 1 بھتیجا, 3 سیٹیں یہ ہو گئیں. تو ان کے پاس تو خاندانوں کے علاوہ, لیگیسی کے علاوہ, وڈیرا شاہی کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ان کے پاس عوام کوئی تھوڑی ہے. یہ تو 15 سال میں جو انہوں نے یہاں پر اپنی نہیں, تو ارشد بھائی پھر عوام ان کو چن کیسے لیتی ہے؟ ہر دفعہ ان کو ووٹ پڑ جاتے ہیں, حکومت میں آ جاتے ہیں. میں بتا رہا ہوں میری بہن, میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں 15 سال میں انہوں نے 5 لاکھ لوگوں کو بیوروکریسی میں نوکریاں دی ہیں, جس میں سے 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہیں جو کہ سندھ اربن کا کوٹا تھا, جعلی ڈومیسائل بنا کے آج انہوں نے ہر جگہ پر اپنے مورے فٹ کیے ہوئے ہیں. دے آر ڈیپینڈنگ ناٹ آن دی عوام, دے آر ڈیپینڈنگ آن دیٹ آن دی فار دی الیکشن. اب آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ بلاول بھٹو صاحب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, وہ لاہور والے ان کو ووٹ دینے سے پہلے پوچھیں گے کہ بھائی تم لاہور کو کراچی جیسا تو نہیں کرو گے؟ کہیں غلطی سے ان کے منہ سے نکل گیا کہ میں جو ہے کراچی جیسا بنا دوں گا, تو لاہور والے تو دوسرے دن ان کو کہ کراچی میں, وہ کراچی جہاں پہ بلدیاتی ٹینیور ختم ہوئے آج 3 سال ہو گئے, 1 سال سے ابھی یہ میئر بیٹھا ہوا, اس سے 2 سال پہلے یہی میئر ایڈمنسٹریٹر تھا. آج یہاں پر ہر دوسرے دن ایک بچہ گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے گٹر میں ڈوب کے مرتا ہے. یہاں پہ K4 کا پروجیکٹ یہ لوگ نہیں لا سکے. 22,000 15 سال میں ان کو ملے 22,000 بلین روپیز. تو یہ دیکھیں ان کا کہانی صرف اور صرف دے آر انٹرسٹڈ. اچھا پھر اس قسم کے الیکشن کے لیے جہاں 22,000 ارب روپے 15 سال میں 100 ارب روپے الیکشن میں ادھر ادھر خرچ کر دینے سے کوئی تھوڑی فرق پڑتا ہے. تو ان کے پاس کوئی ابھی ان کا 10 پوائنٹ کا بڑا اچھا کیس ارشد بھائی آپ نے اپنا جو ہے وہ پلیڈ کیا ہے, بڑا اچھا کیس کائنڈلی لسن ٹو می پلیز. دیکھیں ان کا جو 10 پوائنٹ کا ایجنڈا ہے, اس 10 پوائنٹ کے ایجنڈے میں وہ ایجوکیشن کارڈ دیں گے, ہیلتھ کارڈ دیں گے, بے نظیر کارڈ دیں گے, ان ایمپلائمنٹ کارڈ دیں گے, نوجوان کارڈ دیں گے. یہ 10 پوائنٹ میں تقریباً 8 یا 9 یہ کارڈ دیں گے کہ ہم پیسہ دے دیں گے, گھر پہ بیٹھے رہو, تم کاہل سے کاہل ہوتے چلے جاؤ. انسٹیڈ آف گیونگ دیم این اپارچونٹی فار جاب, انسٹیڈ آف گیونگ دیم دی ایجوکیشن. تو وہ تو لوگوں کو
سیلانی کی طرف لے جا رہے ہیں یا جے ڈی سی کی طرف لے جا رہے ہیں یا ای ڈی کی طرف لے جا رہے ہیں. انہوں نے لوگوں کو اتنا اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کر دیا ہے, انہوں نے اپرچونٹیز نہیں کریٹ کی. بڑی اچھی بات ہے کہ وہ آپ نے اپرچونیٹیز کریٹ ارشد بھائی کرنی ذرا چاہیے. مجھے رسپانس لینے دیں, بات پھر لمبی ہو جائے گی, پروگرام کا وقت ذرا محدود ہوتا ہے. بڑا اچھا آپ نے ڈیفینڈ کیا اپنے آپ کو اور بڑے اچھا آپ نے پوائنٹس اٹھائے ہیں. بیرسٹر صاحب مجھے مطلب جسٹ ٹیل می, مے بی آئی ایم رانگ, لیکن مجھے ایسا یہ ارشد بھائی کی بھی بات سن کے, نون لیگ کی بھی بات سن کے, آپ کی بھی بات سن کے, ابھی بائی دا ٹائم یہ جی میں آپ سے مخاطب بھی ہو رہی ہوں, یہ ادھر میرے ٹی وی کے اوپر ہی تاج حیدر صاحب کے ٹکر وکر بھی چل رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ جو پی ٹی آئی کا جو سمپتی اور وکٹم کارڈ تھا نا, اب آپ وہ کھیلنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے اگینسٹ آپ کو اپنے بھائی پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور جو سمپتیز پی ٹی آئی کو مل رہی تھی الیکشنز کے اندر اب آپ کو وہ لینی ہے. آئی مائٹ بی رانگ, لیکن مجھے ایسا تاثر آ رہا ہے سر آپ کے رونے دھونے سے. 7 بندوں کو تیر نہیں ملا, 4 بندوں کو یہ نہیں ملا, ادھر خاندان کھڑا ہو گیا. ذرا اس کو ایڈریس کر لیجیے. دیکھیے بنی صاحبہ, ہم تو پروگرام کے ساتھ بات کر رہے ہوں, جہاں پہ اعتراضات اٹھیں گے ہم بات کریں گے, اور اعتراضات کوئی ایسے تو نہیں اٹھ رہے. کیا صرف ہم بات کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے کالم بھرے پڑے نہیں ہیں؟ کیا اس وقت جو آپ کے فیفن جیسے ادارے ہیں یا دوسرے ادارے ہیں یا آپ کے ہیومن رائٹس کے جو کمیشن ہے ان کی سٹیٹمنٹس کیا آ رہی ہیں؟ تو کیا ہم صرف فقط یہ بات کر رہے ہیں اور کوئی یہ بات نہیں کر رہا؟ اور خود ان کی کیا بات ہے؟ دیکھیے اچھی بات ہے ایم کیو ایم والوں کو کوئی سرپرستی مل گئی ہے نون کی, آج کل فری میں انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں. انہیں بھی ضرورت تھی جب سے الطاف حسین کے بعد یہ ایک سرپرستی سے آزاد ہوئے اور سیاسی طور پہ یتیم ہوئے, تو یہ ہے. لیکن میری ان سے یہ درخواست ہے اس دفعہ الیکشن سے بھاگیے گا نا, جس طرح میئر کے الیکشن سے تھے. اور جو آپ کا کراچی میں حال ہو چکا ہے وہ سب کو پتا ہے, اور انشاءاللہ پتہ چل جائے گا آپ کا کیا حال ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ اس سیٹ پہ جی بڑی ہی محبت ہو گئی ہے, وہ جو ان کے میئر ہوتے تھے, اور یہ گٹر کے ڈھکنوں کی بات کر رہے ہیں. ساری زندگی کراچی پہ حکومت کرنے والے اور ہماری حکومت میں کراچی کے فنڈ لینے والے ایز اے صوبائی حکومت میں منسٹر, وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا یہ حال ہے. ان کے وہ جو میئر ہے مصطفیٰ کمال صاحب, کہتے ہیں انہیں محبت ہو گئی ہے. 242 جو کہ 49 تھا, مصطفیٰ کمال کا 5واں نمبر تھا یا 4تھا نمبر تھا. پیپلز پارٹی وہ سیٹ جیتی. دوسرے نمبر پہ مفتاح اسماعیل تھے, ٹھیک ہے, اور یہ انہیں محبت ہو گئی ہے, 5ویں نمبر پہ آگے سیٹ ان کے نام ہو گئی ہے. بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں نے کیا کیا ہے, کراچی کے لوگوں کے لیے کس نے کیا کیا ہے, یہ کراچی کی ایک چھوٹی سی جماعت نہیں بتا سکتی جس کے پاس کوئی حق نمائندگی نہیں ہے, جو کراچی کے بنیادی مسائل سے بھاگ چکی ہے. عامر بھائی تھوڑا خیال کریں, زرداری صاحب ایم کیو ایم پاکستان کا بڑا خیال کرتے ہیں, آپ کے جو کو چیئرمین ہیں, آپ خیال کریں, تھوڑا سا خیال کریں. جواب آپ کا آ گیا ہے سر, میں تو آپ کے لیے کہہ رہی ہوں تھوڑا خیال کر لیں. زرداری صاحب نے بڑا خیال کیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کا. اچھا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ریپ اپ کریں گے. ول بی بیک. ویلکم بیک جی. رفیق رجوانہ صاحب ایک بہت بڑی بات کر دی ہے بھائی عمران خان صاحب نے, اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ مطلب مجھے بات سن کے ہی دھچکا لگ گیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کو بھی چائے نکال دیں, بلہ بھی نکال دیں, آپ آخری بندے بھی ہوں گے نا, اکیلے بھی ہوں گے الیکشن لڑ رہے, تو نون لیگ کو ایک دھچکا لگے گا. سر آپ تیار ہیں دھچکے کے لیے؟ دیکھیں جی, سیاست ہے نا, دھچکے کی بات نہیں ہے. سیاست میں ہار بھی ہوتی ہے, جیت بھی ہوتی ہے. ہم نہ ہی کوئی دعویٰ کرتے ہیں نہ ہی بوسٹ کرتے ہیں. لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ. اور اوپر والا بیٹھا وہ دیکھے گا, اس نے کسی کو کامیابی اور ناکامی دینی ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ دھچکے والی بات اور ہم صفایا کر دیں گے اور یہ کر دیں گے, اس کی بجائے سمپل سی بات ہے بھائی, ہر پارٹی کلیم کرتی ہے جی میں بڑی پاپولر ہوں, ٹھیک ہے جی. پنجاب کے حوالے سے ہم بھی کلیم کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. تو اب بات یہ ہے, میدان سجا ہوا ہے, میدان میں آ جائیں. ہو سکتا ہے کوئی اور جماعت لے جائے, اکثریت ہم لے جائیں. بات اصل اب یہ نہیں کہ اکثریت کس کی ہوگی, بات یہ ہے کہ جب یہ الیکشن ہونے سے پہلے اس طرح سے معاملے شروع ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں مقابلہ بھی کریں گے, یا تو پھر مقابلہ نہ کرو اگر آپ کو حالات سازگار خدا نہ خاصا نظر نہیں آ رہے. اب پھر مقابلہ بھی کرتے ہیں, لڑتے بھی ہیں, جیت ہار کے بعد پھر دھاندلیوں کے الزامات پھر لگ جائیں گے, پھر حکومت کو انسٹیبل کیا جائے گا, غیر مستحکم کیا جائے گا. پھر جب سیاسی نظام غیر مستحکم ہوگا, میں نہیں یہ کہتا کس کی حکومت ہوگی, میں ایک اوور آل بات کر رہا ہوں, نظام جب غیر مستحکم ہوگا پھر جو معاشی چیلنجز ہے اس کا ہم کیا کریں گے. تو اسی لیے اب ہمارے جتنے بھی پروگرام چینل پہ ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ ہماری شاید سیاسی پارٹیوں نے ڈیوٹی لگائی ہے
भाई पार्टी की पीठ नहीं लगने देनी भाई, पार्टी को आसमान पे ले जाओ और दूसरे को जमीन पे पटक मारो। मैं तो बाबा इस तरह के इंटरव्यू और इसकी डिस्कशन जो है ना, ऑनेस्टली मैं किसी बड़ी मजेदार बात की आपने रिजवाना साहब, लेकिन प्रोग्राम का वक्त कम है, अभी के लिए इतना ही। मेहमान साहब बस आखिरी में आपसे कमेंट चाहूंगी। इमरान खान साहब वैसे जेल में भी बैठ के ना माशाल्लाह बातें बड़ी अच्छी करते हैं। खान साहब ये कह रहे हैं कि बाजवा और डोनाल्ड लू को एक्सपोज करने की सजा दी जा रही है। सर जी, ना बाजवा साहब रहे ना डोनाल्ड लू का लेना देना, एक्सपोज करने की सजा दी जा रही है। कौन है जो आपको सजा दे रहा है उनको एक्सपोज करने के लिए? देखिए, इससे ये कि सजा तो पहले हो गई थी, और ये सारी चीजें जो मैंने आपको गिना दी थी शुरू में, वो सारी चीज एक कह सकते हैं चेन की आगे कड़ियां है ना। आप उसको, वो एक चेन रिएक्शन जो स्टार्ट हुआ था, ये उस चेन रिएक्शन की कंटिन्यूटी है। अगर ये कंटिन्यूटी ना होती तो आज अगर तहरीक इंसाफ के किसी बंदे को बेल मिलती तो उसको 3 MPO के तहत दोबारा कोई ना अरेस्ट करता। आज अगर ये उसकी कंटिन्यूटी ना होती तो CRPC 4971 के तहत के और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का जजमेंट भी है कि उसमें किसी भी खातून को आप 90 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रख सकते। लेकिन वो आज भी तकरीबन आप ये समझे कि 245-275 डेज से वो आज भी सारे उधर हैं, जेल में हैं। तो ये सारी चीजें कंटिन्यूटी है और ये उसी चेन की है, और ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ था मोस्ट प्रॉब्ली, जिसको ये लोग लंदन प्लान कहते हैं। क्योंकि जब ये लंदन प्लान स्टार्ट हुआ था उसके बाद से ही, अगर आप अब इन सब चीजों को जब आप कभी जाके गूगल करें ना कि लंदन प्लान सबसे पहले कब किस दिनों में उसका नाम आया था, उसके बाद आप देखें तो मरियम साहिबा की जब आप वो देखें तकरीर कादरी साहब का टाइम आ जाता है लंदन प्लान का, फिर वो पता चल जाता है ताहिरुल कादरी साहब के टाइम के ऊपर कौन कौन आता है। मैंने किया था, बहुत दफा मैंने गूगल किया था। अच्छा सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आई एम सो सॉरी, आई हैव टू रैप अप। सर जी रैप अप, इंशाल्लाह अगली दफा कर लेंगे। कौन सा आप मेरे साथ आखिरी शो कर रहे हैं? आज के लिए इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।